अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद आपके प्रोग्राम सच के साथ हाज़िर खिदमत है और प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम करता है। नाज़रीन, जिस तरह की आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि किसी इख्तिसासी शोबे से हम इख्तिसासी शख्सियत को यहाँ मदऊ करते हैं और जो है उनसे कुछ सवालात ऐसे करते हैं जिसका ताल्लुक़ हमारे नाज़रीन से, हमारे सामीन से होता है और उनको जो है हम डिलीवर करके ये बताना चाहते हैं कि किस मसले को आप किस तरह देखें और उसका हल क्या है। हमारे साथ खुशकिस्मती से डॉक्टर उबैद अली हैं। ये खुशकिस्मती हमारी कि आज यहाँ तशरीफ़ लाए आप और माहिर अद्वियात और हयातियाती उलूम से ताल्लुक़ है, साइंटिस्ट हैं बाकायदा और मुस्तरद है आपका फरमाया हुआ। तो हम ये एक मौके से ये फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ दरगरगू हालत है अद्वियात की, उसके कोई मेयारात नहीं है, उसको जो है स्टोर करने का इंतज़ाम नहीं है, दर्जा हरारत पे नहीं रखी जाती हैं, हॉस्पिटल्स में भी नहीं रखी जाती हैं। ऐसी जैसे गाजर मूली की तरह उसका सर पर बर्ताव होता है, उसकी इंसानी सेहत पे क्या असरात हो सकते हैं और अगर इसको हम ओवरकम इस मसले को करना चाहें तो कहाँ से शुरू करें और ये सफ़र कितना तवील साबित होगा, क्योंकि हमारे पास तो कुछ ऐसा है नहीं। बाहर से दवाइयाँ आती हैं, कंटेनर में आती हैं, यहाँ आती हैं, वो भी वहाँ भी इतना अच्छा इंतज़ाम नहीं होता लाने का, ट्रांसपोर्टेशन का। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आपने अपना सारा दर्द चंद जुमलों में समेट दिया। ये बहुत बड़ा भरपूर मज़मून है जिसके ऊपर गुफ्तगू हो। जो बात है कि दवाइयाँ भरी पड़ी हुई हैं, दर्जात कंट्रोल नहीं है, गाजर मूली की तरह आप इसको हैंडल कर रहे हैं, ये एक बड़ी तकलीफ़देह बात है। अब ये कि इसके असरात अवाम कितना बर्दाश्त करते हैं, मरीज़ तक कितने पहुँचते हैं, इसका भी कोई सर्वे नहीं है, हम कोई फिगर आउट तो कर नहीं सकते। इसको अज़म्पशन तो हमें करना पड़ेगा कुछ साइंसी बुनियादों के ऊपर। बाज़ दवाएं टेम्परेचर से ख़राब हो जाती हैं, बाज़ दवाएं टेम्परेचर से जहर बन सकती हैं। जहर भी बन सकती है? जी, अच्छा। बाज़ दवाएं अपना असर खो देती हैं। तो एक असर खोना होता है, एक होता है ख़राब हो जाना, असर का ना मिलना, और एक होता है उसमें जहर बन जाना। तो ये फ़र्क है जी। तो जिसने असर खो दिया और उसको उस मरीज़ ने खाया जिसको असर चाहिए था और असर ना मिलने की वजह से उसकी जान जा सकती थी, तो असर खोना बहुत अहम हो गया। सही, बिल्कुल सही। एक वो जिसने वो दवा खाई जो जहर बन चुकी थी, वो उसने अपनी बीमारी सेहतमंद के लिए खाई थी, लेकिन जहर आलूद दवाएं तो खा ली, जहर मिल गई, तो वो उसके लिए नुकसान होगा। अब जहर कैसा जहर है, किसे हम जहर समझते हैं? कुछ दवाएं के अंदर बनने वाली जो केमिकल चेंजेस होती हैं, केमिकल चेंजेस है, या जो उसका सड़नापन है, उसमें बनने वाला केमिकल हो सकता है एलर्जी कॉज करे, एलर्जी का उस तरह कंट्रोल कर लें। हो सकता है कि वो आपके सेल के अंदर क्रोमोसोम पर हमला करे और उसके नतीजे में आपको कैंसर पैदा हो जाए। तो वो हौलनाक सूरत हो सकती है। हो सकता है कि वो ऐसा, अब ये सब हो सकना के ऊपर बात है, क्योंकि नॉलेज के अंदर बहुत सारा गैप है। हमें नॉलेज जनरेट करना पड़ेगा हर दवा के लिहाज से, हर दवा को मुख्तलिफ अंदाज से लिहाज से वो सारे नॉलेज को जनरेट करना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है कि अगर वो खातून खाए जिसने बच्चे को जन्म देना हो, उसका बच्चा लंगड़ा लूला पैदा हो सकता है उसका बच्चा दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो चुका हो, उसको डैमेज हो चुका हो। ये सारे मामलात हैं जो असरात के। अब ये असरात मुख्तलिफ़ दवाओं के मुख्तलिफ़ केमिकल के साथ मुख्तलिफ़ हैं, अलग अलग करके पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मजमूई तौर पर अगर दवा को आप टेम्परेचर से बाहर रख रहे हैं जो उस पर लिखा हुआ है, तो यकीनी समझ लीजिए कि आप दवा को जहर बना रहे हैं। हम अपने मुल्क के हालात के मुताबिक ही देखते हैं, हमारे पास तो इंतज़ाम ही नहीं है। प्रोक्योरमेंट होती है, सारी चीज़ें होती हैं, स्टोरेज नहीं है हमारे पास, हॉस्पिटल्स में नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं है, गवर्नमेंट में बुरी हालत है उसका। और जिस तरह के मेडिकल स्टोर वाले रखते हैं वो तो इंतहाई दर्जे की जो है बदनज़मी उनके पास पहुँच जाती। इस ज़रूरत को कैसे हम फेस करें और कैसे इस पर कंट्रोल करें, ओवरकम करें? ये फार्मेसी के साथ जो रिश्ता है ना, वो मेरा तकरीबन 28 साल का है। जी जी जी। लेकिन ज़िंदगी की याददाश्त का जो रिश्ता है ना, वो तकरीबन 45 साल का है। तो 45 साल की याददाश्त के रिश्ते को अगर मैं लेके चलूँ, तो उसमें 8-9 लोगों के मरने की वजूहात जब कराची में आया करती थी, तो माएँ अपने बच्चों को बाहर नहीं निकाला करती थी। जब तक बच्चा घर ना आ जाए, माएँ परेशान रहा करती थी। तो मैं भी एक
فادر بھی ہوں اور ایک فارماسسٹ بھی ہوں، اس شعبے کو سمجھتا ہوں. یہ جو 8 لوگ اور 10 لوگ شہر میں مرتے تھے انسرٹنٹی کی بنیاد کے اوپر، فائرنگ ہو جانے کی بنیاد کے اوپر، جس پر ہم اتنا خیال رکھتے تھے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں جس طریقے سے ہم دوا کو ہینڈل کر رہے ہیں، اوہو، ہم شاید ڈیلی کی بنیاد پر سینکڑوں لوگوں کو نہ صرف مار رہے ہیں، سینکڑوں لوگوں کو یہ کینسر ریپیٹ پیدا کریں کرتے کہ ہیں. تاکہ اس کی اہمیت واضح ہو کہ ہم ان دوائیوں کو جس طرح غیر معیاری دوائیاں ہم مارکیٹ کرتے ہیں تو اس سے سینکڑوں لوگ مر رہے ہیں. دیکھیے اگر دوا ٹیمپریچر ایکسپوز ہو چکی ہے، 50 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر دوا ایکسپوز ہو چکی ہے، تو ہمیں نہیں پتا کہ کون سی دوا کینسر پیدا کرے گی. اور ابھی تو ٹیمپریچر بھی بہت اونچا اوپر جا رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کتنی صفاقی سے آپ کی جو الیکٹرک سپلائی کرنے والی جو کمپنیز ہیں وہ اس کو بند کر دیتی ہیں. آپریشن تھیٹر میں اگر آپ لائٹ بند کر دیں گے تو وہاں کی ہوا اور باہر کی ہوا مکس ہو جائے گی. جب باہر کی ہوا اندر جائے گی آپریشن تھیٹر کے اندر تو باہر کی ہوا میں جراثیم موجود ہیں. جراثیم نزلے سے لے کر ٹیٹنس تک کا جراثیم فریکوینٹلی آپ کی سوسائٹی میں موجود ہے تو پہنچ جاتا ہے. اب اگر کسی بدقسمت پہ پاس وہ ٹیٹنس کا جراثیم چلا گیا تھیٹر کے ذریعے، وہ آیا تھا تھیٹر میں، فرض کر لیجیے ناک کی معمولی سی سرجری کروا دی، اس کو انفیکشن ہو گیا میننجو کوکل کا، جو کہ لائٹ بند ہونے کی وجہ سے آیا تھا، تو اس کی تو زندگی گئی. اس کو تو کوئی نہیں ناپ رہا. تو زندگی کس طرح تڑپ رہی ہے، زندگی کس طرح مفلوج ہو رہی ہے، درد کیا ہوتا ہے اور درد کے نتیجے میں انسان کا تڑپنا کیا ہوتا ہے، اس کو ناپنے کی ضرورت ہے. بس سوال تو یہ ہوتا ہے کہ جن کے اوپر ذمہ داری ڈالتی ہے قوم، ڈالتی ہے، ذمہ دار جو ہوتے ہیں ان کو احساس نہیں ہے. وہ کہ باہر کے ہاسپٹل میں یہ نہیں ہوتا اسی لیے تو یہ لوگ چلے جاتے ہیں باہر. لیکن ہماری جانوں سے کھیلنے کا جو احساس ہے ان کو، یہ جو مر گیا ہے، اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ میں تو اب یہ اس بات سے آگے نکل گیا ہوں. ہوتا ہے نا نیکسٹ جنریشن. ہمارے گلی میں کوچوں میں گندا پانی گھوم رہا ہوتا ہے. کب تک ہم بلدیہ کے نہ کام کرنے کو روئیں گے؟ شہر میں بچوں سے گاڑیاں چھینی جاتی ہے، کب تک پولیس کے نہ کام کرنے کو ہم روئیں گے؟ ہم آپس میں مدبھیڑ کر لیں، ہم ڈاکوؤں پر حملہ کر دیں اور اپنی جانیں دے دیں. نہیں، اگر کسی کی فارمیسی میں لائٹ کنٹرول نہیں ہے تو اس فارمیسی سے دوا کیوں لیتے ہیں؟ بند کرتے ہیں ایک بار لینا. عوام کہیں نہیں لیں گے ہم دوا، اگر کیونکہ آپ کو اپنے آپ کو خود بچانا ہے. اب اگر آپ ساری ذمہ داریاں گورنمنٹ پہ ڈال دیں، ایک بار عوام اس اسپتال میں جس میں لائٹ چلی جاتی ہے، جس کے وہاں پہ آپریشن نہ کروائے، منع کر دے. کچھ چیزیں جب آئیڈینٹیفائی ہوں تو اس کے اوپر عوام کا ایکشن آنا ضروری ہے. عوام کو دوا کے اوپر لیبل لکھا ہوا ہے، یہ لیبل پڑھنے سے کس نے روکا؟ عوام کو کس نے کہا کہ آپ سوال جواب نہ کریں؟ کیوں نہیں؟ عوام الٹریٹ ہے نا. عوام کہاں تک آپ اس کو کریں گے؟ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کو اردو نہیں سمجھ میں آتی، ان کو عام چیزیں نہیں سمجھ میں آتی، اور کو لٹریچر آپ دے رہے ہیں. اور وہ ظاہر تو اب یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ عوام کو بتائیں یہ جو شہر میں فائرنگ ہوتی ہے اس سے لوگ مرتے ہیں، یہ جو گولیاں کھاتے ہیں یہ لوگ بچاتی بھی ہے اور غلطی سے لوگوں کو مار بھی دیتی ہے. تو وہ جو غلطی کا مارجن ہے اس سے آپ کی پیارے کی جان چلی جائے گی. آپ اس کو زبردستی دوا کھلوا رہے ہیں. تو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ہاتھ میں تو انہیں کے جو بے حس ہے، مجرمانہ غفلت کے شکار ہیں. تو ہمیں نا اس پہ ہی کام کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے گھر کو کیسے محفوظ کر سکیں، اپنے محلے کو کیسے محفوظ کر سکیں، اپنے قصبے کو کیسے کر سکیں، اپنے شہر کو کیسے کر سکیں. وہی نا پھر محتسب شہر ہے آمادہ شب خون. جینا ہے تو خدام جہاں جاگتے رہنا. نہ میڈیکل کونسل کو اس بات کی فکر ہے کہ ڈاکٹر کتنی افراتفری پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنا فارماسیوٹیکل کمپنیز کے ساتھ پیسے لے کر غلط ڈرگ پرسکرائب کر رہے ہیں. نہ گورنمنٹ کو فکر ہے کہ شہر میں کیا ہو رہا ہے، مریضوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کہنے کو ہم اسمبلی کے اندر ہیلتھ کیئر سسٹم لے کے آ رہے ہیں، ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم نہیں ہے. ہم بیماریوں کو رسپونڈ کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں پیسہ مل رہا ہے. ہم صحت کو رسپونڈ نہیں کر رہے. ہم صحت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو بھی ہیں، ہمارا ارباب اختیار جو ہے وہ جو بیماریوں کو پرورش کر رہا ہے، اس کو تحفظ دے رہا ہے. آپ دیکھیے 5 اسٹار ہوٹل میں کھڑے ہو کر آپ کے جو صاحب اختیار لوگ ہیں وہ اناگرل کر رہے ہوتے ہیں مختلف ہیلتھ کے پروگراموں کا. ذرا سا نیچے آ جائیے اور دیکھیے پانی آپ کے گھروں میں کیا آ رہا ہے. سویلائز لوگوں کے گھروں میں پانی کیا آ رہا ہے؟ تو پانی سروس سے ملا ہوا. جب سروس سے ملا ہوا آ رہا ہے تو جراثیم تو ساتھ آ رہے ہیں. آپ پانی صاف کر نہیں پا رہے، بڑے بڑے دعووں پہ ہم لگے ہوئے ہیں. تو ہمیں بنیادی طور پر سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں ہیلتھ کو رسپونڈ کر رہے ہیں یا بیماری کو رسپونڈ کر رہے ہیں. جتنا بیماری بڑھے گی تو اچھا ایک بات یہ ہے کہ ڈیلیبریٹلی تو انسان اتنا شفاق نہیں ہو سکتا.
تو یہ کیا کرتے ہیں, کس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں؟ جس طرح آپ نے اشارہ کیا ہے کہ ان کا کوئی مفاد ہے, یہ بینیفیشری ہیں اس کرائم کے. دیکھیں, ایک ہے اگنورینس, ایک ہے نیگلیجنس, اور ایک ہے غفلت مرجمانہ ہے یہ, اور ایک ہے آرگنائز کرائم. تینوں میں الگ الگ ہے. آرگنائز کرائم لگتا ہے. ہاں, جو لوگ آرگنائز کرائم میں ہیں انہیں پتہ ہے بزنس کا تو اصول بزنس جنریٹ کرنا ہے نا. آپ دیکھ لیجئے, اتنی ساری جو کمپنیز آئی تھیں جو کہتی تھیں کہ ہماری ویکسین 90% سے زیادہ افیکٹو ہے, 95% افیکٹو ہے, ریپیٹ کرتی رہی یہ بات, بار بار کہتی رہی مختلف پروگراموں میں. کسی نے پوچھا ان سے جا کر کہ آپ کی ویکسین جب افیکٹو تھی تو پھر کووڈ کیوں ہوا؟ کسی نے پوچھا اس کے بعد ہمیں دوا دینی کیوں پڑی, کیوں ہمیں بوسٹر لگانا پڑا؟ اب ان کے جو نتائج آ رہے ہیں اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ابھی نتائج آ رہے ہیں اس کے, کیا آ رہے ہیں اس کو تو بتائیں نا. ہم تو سمجھ کووڈ گیا نہیں. 2020 میں جو لوگوں کی مرنے کی رفتار تھی اور جو 2024 میں مرنے کی رفتار ہے, اس میں واضح فرق موجود ہے. ہر آدمی محسوس کر سکتا ہے. اچانک موت ہو رہی ہیں, وہ آپ دیکھ لیجئے کارڈک فیلیئرز ہو رہے ہیں, جوان لوگوں میں ہو رہے ہیں. تو ہم یہ ریلیٹڈ ہے, یہ ایسوسیٹ ہے اس سے, ہم کرونا کی بیماری سے. جس شعبے میں کام کرتا ہوں اس میں ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جب تک کاز اور افیکٹ کو جوڑنے کے لیے ایویڈنس کا پورا پیٹرن جنریٹ نہ کر سکیں اس وقت تک گفتگو نہ کریں. لیکن یہ ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ کازز تو سامنے نظر آ رہا ہے, اس کا افیکٹ بھی نظر آ رہے ہیں. ہاں, کازز یہ ہیں, افیکٹ یہ ہیں, لیکن ان کے درمیان رشتہ کتنا مضبوط ہے اس کو جوڑنے کے لیے ہمیں بہت سارے سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ کرنے پڑیں گے. یہ کیوس پوزیشن ہے, یعنی افراتفری ہے. ہمیں اس کو کمپلیکس میں لے کے آنا پڑے گا, ایکسپیرینس لوگوں کو بیٹھنا پڑے گا اور پھر یہ پزل جوڑنا پڑے گا. لیکن آج بھی ہم یہی سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ کرنا پڑے گا, کرنا پڑے گا, کرنا پڑے گا. تو ذمہ دار کر کیا رہے ہیں اب تک, کیا کر رہے ہیں 70 سال میں؟ ہم تو یہاں پہ خیر کچھ نہیں کر رہے. دنیا بھر میں بھی یہ افراتفری موجود ہے, لیکن دنیا اس پہ کام کر رہی ہے. امریکہ کی سینٹ دیکھیے بیٹھی ہوئی ہے, وہ گفتگو کر رہی ہے, پوچھ رہی ہے نا کہ آپ کا یہ وائرس کہاں سے نکلا تھا, کیسے نکلا تھا, کس نے فنڈنگ کی تھی, پھر یہ ویکسین کیسے بنی تھی, کس نے کلیم کیا تھا. یہ سب امریکہ میں ہو رہا ہے. UK کی پارلیمنٹ پورا ڈسکس کر رہی ہے. آسٹریلیا میں ڈسکشن, نئی نئی بیماریاں آ رہی ہیں اور وہ بھی بڑی ہیکٹک ہے. تو یہ جو آ رہی ہیں ان کو بھی تھوڑا سا آپ آئیڈینٹیفائی کریں اور ہم اس کو کیسے فیس کریں. دیکھیے نا, میں وہ جس طرح وہ تھا نا رشین, جو لوگ رشیا میں جو لوگ لیڈ کرتے رہے ان میں سے ایک نے کہا تھا کہ زندگی کو کئی حصوں میں تقسیم کر لیجیے. ایک حصہ میرے پیشے کا ہے, ایک حصہ میرے سونے کا ہے, ایک حصہ میرے اپنے پیشن کا ہے. تو میرا پیشہ اور میرے پیشن میں انسان بھی ہوں, میں شہری بھی ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت کچھ سوچنا پڑے گا. وہ تم امن کی کے لیے پیغام لاتے ہو اور تم ہی جنگ کے سامان بانٹتے ہو. تو ہم پہلے بیماری پہچاننے کے طریقے بتاتے ہیں. وہ طریقے میں غلطی ہو اپنی جگہ. ہم نے کہہ دیا بھائی کہ یہ وڈال ٹیسٹ کر لیجئے, وڈال ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا تو ٹائیفائڈ ہے. بعد میں پتہ لگا وڈال ٹیسٹ ہی قابل اعتماد نہیں ہے. لیکن اس ٹیسٹ کی بنیاد پہ ہم نے 1-2 تو نہیں کروڑوں لوگوں کو دوائیاں پرسکرائب کر دی. ان کروڑوں لوگوں نے اربوں روپے لگا کر وہ دوائیاں کھا لی. لیکن اب ہم کہہ رہے ہیں کہ وڈال ٹیسٹ جو ہے وہ ایک سوال اٹھتا ہے. سیکنڈری ہے کہ یہ دیکھیں جب ساری چیز آپ نے بتا دی کہ اتنے ہیکٹک ہولناک صورتحال ہے, تو کیا ہم ہربل کی طرف چلے جائیں؟ کیا ہم جو ہے اس کو یہ دیکھیں جو حکیم لوگ کرتے تھے اس کو آپ کی ایلوپیتھی مانتی نہیں ہے. ہاں, ہم تو لاجک کو مانیں گے نا, حکیم اور ڈاکٹر کی بات نہیں ہے. آپ اگر مجھے کہیں گے جب آپ جان بچانے کی حالت میں نہیں ہیں, جو سچویشن آپ بتا رہے ہیں, تو کہاں جائیں, کس کو تلاش کریں؟ جب آپ تمام سچویشن کو دیکھیں گے نا تو سب سے جو بہترین سچویشن پہ جو کھڑی ہے وہ سائنس کھڑی ہے. سائنس ہم کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر آپ کے کاز اور افیکٹ جوڑ رہے ہوں, جہاں پر ایویڈنس موجود ہو. تو آپ کی جو ہربل یا جو آپ کی جو جس کو آپ لے کے جا رہے ہیں کہنے کے لیے, وہ سائنس پہ نہیں کھڑی. ان کے پاس وجوہات نہیں ہیں کہ وہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ پپیتے کا درخت ہے, جتنے پپیتے کے درخت ہوں گے اتنے لوگ بیمار ہوں گے. تو پپیتے کے درخت اور بیماری کے درمیان میں جو رشتہ ہے اس کو جوڑنے کے لیے ہمیں ایکسپیریمنٹ کرنا پڑے گا, ثبوت دینا پڑے گا. انسان جو ہے نا وہ اشرف المخلوقات ہے, اسے کہا گیا وجوہات سے کام کرے. ہمارے یہاں اتنی بے حسی کیوں ہے؟ ہمارے یہاں تو کوئی ریسرچ کا کام نہیں ہے, ہمارے پاس تو فیکٹس اینڈ فگر نہیں, ہمارے پاس تو سروے نہیں ہے. میں پہلی کہاں کھڑے ہیں؟ میں پہلی والی بات کو مکمل کر دوں ورنہ لوگ جی کہ جو ہربل ڈرگس کے جو معاملات ہیں یا جو نیچرل ڈرگ کے معاملات ہیں, میں یہ نہیں کہنے جا رہا کہ نیچرل ڈرگ کے معاملات میں سائنس بالکل نہیں ہے. ہمارے پاس علامتیں موجود ہیں, ہمارے پاس ایویڈنسز موجود ہیں. دیکھیے ایویڈنس میں اور پروف میں زمین آسمان کا فرق ہے. سینکڑوں سال سے وہ علاج ہوتا ہی رہا ہے. تو ہمیں اس ایویڈنس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور کام کر کے اس کو نتائج لانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم کنونس کر سکیں
اس دماغ کو جو دماغ سوال کر رہا ہے، سوال کرنا تو سکھائیں نا آپ لوگوں کو، تاکہ ہماری باتوں پر اعتماد بلڈ اپ ہو سکے۔ اب آئیے دوسری طرف کہ ہماری سائنس کہاں کھڑی ہے؟ سائنس نے سر آپ کو یہاں سے امریکہ 14 گھنٹے میں پہنچا دیا نا، پیدل چلتے تو آپ شاید 5 سال میں نہیں پہنچ پاتے۔ تو سائنس تو بہت آگے لیکن جا آپ چکی کی ہے۔ سائنس جو ہے وہ قلعہ میاں کے یہاں بھی تو منٹوں میں پہنچا رہی ہے۔ ہاں میں تو یہ کہہ رہا ہوں، سائنس تو ایرر کے چانسز بھی ہوں گے، لیکن سائنس کی جو مضبوطی ہے نا وہ یہیں پر ہے، اسی جس کو آپ ایلوپیتھک سائنس کہہ رہے ہیں، اسی سائنس نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے کہ جب لوگ اسمال پاکس سے پوری آبادی مر جاتی تھی، وہی اسمال پاکس ایک انجیکشن سے ختم ہو جاتا ہے ویکسین لگا کے۔ اچھا ایک بات بتائیں، ایکسکیوز می، موترجہ جیسے جملہ موترجہ کا طور پر جی یہ بتائیں کہ ایلوپیتھی میں یہ مارکیٹنگ ہے، میں جو کہ دیکھیں ایک مریض آیا، اس کو آپ نے اس کو انٹر کیا، اپنی مارکیٹ میں لے کے آئے، اور اس کو جو ہے نا آپ نے صرف اس کو سافٹ دیا اس میں، اور اس میں آسانی ڈالی اور وہ زندہ رہنے کی لینتھ بڑھا دی، لائف لینتھ بڑھا دیے۔ کوئی علاج تو ہے نہیں، ہر وقت گولیاں کھانی پڑتی ہے۔ کون سی بیماری ہے جس کو ایک دفعہ ہو جائے اور آپ اس بیماری سے نکل جائیں اور آپ کے شفا ہو گئی مکمل؟ یہ سوچنے کا انداز ہے۔ چلیں ایلوپیتھی کو ایک لمبے کے لیے ہٹا دیتے ہیں، تو کسی اور میں ہے یہ؟ نہیں دیکھیں، اس کے سہارے سے لے کے اس کو نہ ہٹائیں آپ۔ اس کا کیا جواب ہے؟ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ ہم خدا نہیں، اللہ نہیں، ہم نے انسانوں کو نہیں بنایا۔ ہم نے جو جہاز ہم نے بنایا ہے، تو جہاز جب بنایا ہے تو اس کے اندر کی تمام خرابیاں ہم جانتے ہیں، تمام اچھائیاں ہم جانتے ہیں، اس کے میکینکس کو ہم جانتے ہیں، اس کے الیکٹرانکس کو جانتے ہیں۔ انسان بایو کیمیکل ہے، یہ بایو کیمیکل کے اندر جو ہے قدرت انوالو ہے، اس کو ہم ایکسپلور کر رہے ہیں۔ اگر آپ پوچھیں نا کتنا ایکسپلور کیا ہے، تو میں ایک محتاط اندازہ لگاؤں میتھمیٹیکل ٹرم میں کہ اگر یہ 1000 ہے تو ابھی تو ہم نے 2 بھی ایکسپلور نہیں کیا۔ ہم 2 جو ہم نے ایکسپلور کیا ہے، اس سے دنیا کی بہت بڑی آبادی کو نفسیاتی مریض ہونے سے بچا لیا، کارڈک پیشنٹ ہونے سے بچا لیا، ڈائبٹیز ہونے سے 2% بھی بہت ہے۔ 2% جو نالج اویلیبل ہے ہمارے پاس، ابھی تو نالج کا بہت بڑا گیپ نہیں ہے۔ آپ انٹرنیشنلی بتا رہے ہیں، گلوبلی بتا رہے ہیں، یا لوکلائز کر رہے ہیں ہمیں؟ میں آپ کو ایک اندازے سے بتا رہا ہوں کہ جو کتابوں پر ہم کھڑے ہیں، جس کتابوں پر ہماری سائنس کھڑی ہے، اس نے آپ کو صحت جو دینے کا جو وعدہ کرتی ہے، جو دعویٰ کرتی ہے، اس کے نتائج بتا رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں پلیگ پھیل جایا کرتا تھا اور آبادی کی آبادی صاف ہو جاتی تھی، تو بھائی یہ کس نے بچایا؟ اسمال پاکس پھیلتا تھا اور آبادی کی آبادی صاف ہو جایا کرتی تھی، یہ کس نے بچایا؟ ڈائبٹیز ہوتا تھا، لوگ مستقل مر جایا کرتے تھے، کون مینیج کر رہا ہے؟ تو جو ڈاکٹر صاحب ہمارے بیچ میں ہمیں ایک وقفہ لینا ہوگا، ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر عبید علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر ادویات اور حیاتیاتی علوم کے سائنٹسٹ ہیں، ان سے سوالات کا سلسلہ رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبید علی ماہر ادویات اور حیاتیاتی علوم کے ہیں، اور یہاں 28 سال کا آپ کا تجربہ ہے۔ یہاں جو ہے ہم نے جو ہے مدعو کیا ہے، اور آج تو بڑی عجیب اندھوناک روح فرسا باتیں آ رہی ہیں، اور بڑی جنرلائزڈ ہیں، پوری دنیا کے حوالے سے بھی ہیں اور ہمارے ملک کے حوالے سے بھی ہیں، کہ ہم جو دوائی ہم کھا رہے ہیں وہ جو ہے ہماری شفا بخشنے کی صلاحیت تو رکھتی ہے، لیکن اگر اس کی احتیاط نہ کی جائے، اس کے درجہ حرارت کا خیال نہ رکھا جائے، دوسری پریکاشنریز نہیں لی جائے، تو وہ زہر بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ یہاں ہم ایک اور سوال رکھتے ہیں آپ کے سامنے۔ ایک تو یہ آپ نے بتایا جس سے بس بڑی پریشانی کا باعث ہے، اس کا مطلب نہیں کہ ہم دوائی کھانا چھوڑ دیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم کو سوچ اگر پیدا ہو تو ہم کوئی بہتری کا انتظام تو کر سکیں۔ یہ اسی امید سے ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ ادویات ہے اور اوور ڈوزڈ ہے، جسے بڑھتا ہوا استعمال کہتے ہیں، یہ جو صورتحال کو خراب کر رہا ہے، وہاں کی مارکیٹ بھی بڑھ رہی ہے، ان کا ریونیو بڑھ رہا ہے، جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں ساری چیزیں وہ ادھر سے وہ بڑھ رہے ہیں۔ اوور ڈوز کے لیے جو استعمال کیے جاتے ہیں وہ بھی ہاسپٹل کے ہی لوگ استعمال ہوتے ہیں، جس میں ڈاکٹرز بھی ہیں، فارماسسٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ یہ دیکھتے ہیں، تو اتنا بڑا موت کا سامان ہر جگہ گڑا کھدا ہوا ہے ہمارے لیے۔ اچھا یہ ہے بھائی، یہ جو ادویات کے نا کئی سارے موضوع آپ اوپن کر دی ہے اپنے سوال کے ذریعے۔ جو ادویات کی ڈسکوری ہے، جو ادویات کے اپروول کا طریقہ کار ہے، جو کلینکل ٹرائل ہے، اس پر بھی ایک اپنا ذاتی اوپینین رکھتا ہوں، سائنسی بنیادوں کے اوپر، ایویڈنس کی بنیادوں کے اوپر۔
اس میں ایک علیحدہ بہت سارا خلا ہے، بہت سارا وہاں پہ ان نونس ہیں، بہت سارے علم کی کمی ہے وہاں پر، اور بہت سارا جو ہے افراتفری ہے، بہت سارا وہاں پر ایک لحاظ سے بحران ہے ایمانداری کا، سچائی کا، وہ ایک علیحدہ پورشن ہے۔ خیر، اب جو دوا آپ کے پاس دستیاب ہے جو اپروو کی جا چکی ہے دنیا بھر میں، اس کا اوور ڈوز یا اوور یوز، یہ دو مختلف باتیں ہیں۔ اوور ڈوز کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خوراک زیادہ دے دی گئی، جو لکھی گئی ہے اس سے زیادہ چلی گئی۔ عمومی طور پر اوور ڈوز غلطی سے ہوتا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر کی غلطی ہو، چاہے وہ فارمیسی کی غلطی ہو، چاہے پیشنٹ کی غلطی ہو۔ اتنی فریکوینٹ لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اوور یوز ہے، وہ اوور یوز ہے، اس کو ہم تھوڑا سا الگ کر لیتے ہیں۔ اوور ڈوز تو کسی دوا کا زیادہ ڈوز جانا ہے، وہ بیسیکلی پولی فارمیسی ہے، مس یوز آف دا ڈرگ ہے، مس یوز ہے نا۔ ایک لفظ ہے مس یوز اور ایک لفظ ہے ایبیوز۔ جن لوگوں کے پاس گاڑی کا ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ اگر گاڑی چلائیں روڈ کے اوپر، تیز بھی چلائیں یا دائیں بائیں وہ کریں، تو وہ مس یوز میں آئے گا لائسنس کا، وہ ایبیوز میں نہیں آئے گا۔ ایبیوز اگر وہی جس کے جان پاس بوجھ کے ٹکر مارے ہیں، ان کے پاس مارجن آف ایرر کی جگہ موجود ہے مس یوز کرنے کی، کیونکہ انہوں نے مار دیا بھائی، اب وہ کون طے کرے گا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، لائسنس ہے ان کے پاس۔ اسی طریقے سے جو ایبیوز ہے وہ لوگ جن کے پاس لائسنس نہیں ہے اور وہ ڈرگ کا مس یوز کر رہے ہیں یا گاڑی چلا رہے ہیں۔ تو ڈرگ مس یوز علیحدہ چیز ہے اور ڈرگ ایبیوز الگ چیز ہے۔ صحیح ہے۔ مس یوز جو کر رہا ہوتا ہے وہ فزیشین کر رہا ہے، نرسز کر رہی ہیں، فارماسسٹ کر رہے ہیں، اور جو ایبیوز ہے وہ سمجھ لیجیے جس کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ ڈاکٹر جس کے پاس وہ دوا پرسکرائب کرنے کا اختیار نہیں ہے، ایکسپرٹیز نہیں ہے، نالج نہیں ہے، ایکسپیرینس نہیں ہے، وہ پرسکرائب کر دے۔ مثلا ایک کارڈیک کا ڈاکٹر ہے، وہ آپ کو سائیکٹری کی ڈرگ پرسکرائب کر دے، تو وہ غیر اخلاقی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایبیوز میں چلا جائے گا، یہ میں سمجھتا ہوں۔ ایک آدمی جو خود بتا رہا ہے کہ بھائی یہ دوا کھا لو، سیلف میڈیکیشن، میں نے یہ کھائی تھی، دوسرے مریض کو بتا رہا ہے، جاننے والے کو بتا رہا ہے، یہ ایبیوز میں آئے گا، چاہے وہ نرسنگ، یہ بھی ایبیوز میں آئے گا، کیونکہ وہ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ جو سیلف میڈیکیشن کر رہا ہے یا جو ہے دونوں ہیں، جو میڈیکیشن لے رہا ہے نا، جیسے کتاب چوری کرنے والا، دوسری کتاب چوری کرنے والا، یعنی کہ وہ بیوقوف ہے، اور جو یعنی دوسرے سے کتاب مانگنے والا ہے نا محاورہ، اور دوسرے جو پڑھ کے واپس کر دینے والا اس سے بڑا بیوقوف ہے۔ تو جس نے مشورہ مانگا وہی بیوقوف، اور جو مشورہ دے رہا ہے، چونکہ آپ ڈاکٹر نہیں ہیں، وائی یو آر گیونگ دی پرسکرپشن۔ اب ہر آدمی جس طرح وہ فتویٰ دیا کرتا ہے اس طرح دوائیوں کو بتاتا ہے اپنے گھر میں، محلے میں، یہ ایک ایبیوز ہے۔ یہ پھر یہ جو ہماری فارمیسی برادری ہے یا جو ہماری میڈیکل برادری ہے، وہ اپنے ڈومین سے باہر نکل کے دوا پرسکرائب کرنا شروع کر دے، تو ایبیوز میں آئے گا، وہ یہ سب ایبیوز ہے، اس کی ایکسپرٹیز سے باہر نکل کے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک ایکسپرٹیز ہے۔ ایکسپرٹیز کا مطلب دیکھیے، ایکسپرٹیز کو میں ڈیفائن کر دیتا ہوں۔ آپ کے پاس ڈیٹا ہے، نالج ہے، اور نالج کے ساتھ آپ ان سینیریو سے گزرے ہیں۔ اگر آپ پریکٹیکلی آپ ایکسپیرینس نہیں ہو، ہائی پریکٹیکل ہے، تھیوریٹیکل نہیں ہے۔ جب تک پریکٹیکل آپ کا ایکسپیرینس نہیں نا، آپ کو گاڑی، آپ تیرنا نہیں سیکھ سکتے ریت کے اوپر، آپ سرجری نہیں سیکھ سکتے کاغذ کے اوپر، آپ کو وہاں پہ لائیو رہنا پڑے گا۔ یہ ایک انسانی زندگی کا معاملہ ہے۔ تو اگر آپ نے فارمیسی پریکٹس نہیں کی ہے، اگر آپ نے مریضوں کو کے اصل حالات کو جانچا نہیں ہے، ایویڈنسز میں اور پروف کے درمیان فرق نہیں جانتے، ایویڈنسز کے پیٹرن کو سمجھنا نہیں جانتے، تو پھر آپ وہی کرتے رہیں گے جو کرتے ہیں۔ وداؤٹ ٹیسٹ کرا لیجیے، وداؤٹ ٹیسٹ پازیٹیو آتا رہے گا، ہم دوا دیتے رہیں گے۔ وداؤٹ ٹیسٹ تو میں نے ایک وہ نام رکھ دیا ہے جو ہمارے یہاں بلائنڈنس چل رہا ہے نا، کہ وہ جہاں پہ فالس نیگیٹو رزلٹ بھی ہے، اس کو جانتے ہوئے بھی پھر بھی کروا لیجیے، تو وہ کرواتے رہتے ہیں بہت سارا۔ اب تو جو لیبس ہیں، لیبارٹریز ہیں ڈائگنوسٹک، اس کے اندر تو بلائنڈلی جو ہے وہ بند کیے جا رہے ہیں، رزلٹ بھی خود ہی لکھ رہے ہیں۔ عجیب صورتحال ہے یہ وٹنسڈ باتیں کر رہے ہیں، ہم یہ مفروضہ نہیں ہے۔ یہ تو بالکل اس آدمی کے لیے، جس آدمی کے لیے آپ رزلٹ لکھ رہے ہیں خود بغیر کیے ہوئے، تو اس کے لیے قیامت ہے۔ ایک آدمی جس نے دوا کے حملے سے زخمی ہو کر مر جانا ہے، تو اس کو ایٹم بم سے ماریں، چاہے دوا سے زخمی کر کے کرچیاں کرچا کر کے ماریں، اس کے لیے قیامت ہے۔ تو اگر آپ لیبارٹری کے اندر ایسی صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے، آپ کے پاس کوئی اس طرح کا معاملہ سامنے آیا ہے کہ وہ بغیر اسٹڈی کیے، بغیر سے حقائق جانے من مانی ویلیوز لکھ رہے ہیں، تو یہ اتنا ہی خطرناک جرم ہے جتنا یہ ایٹم بم مارنا ہے۔ دیکھیے، ایک میں نے آپ کی، ظاہر ہے کہ آپ کے انٹرویو میں نے سنا، آپ کہتے ہیں کہ بڑی لمیٹڈ دوائیاں لینی چاہیے، دوائیوں سے بچنا چاہیے۔ ہمارے پاس بہت ویکیوم ہے۔ جی تو وہ کس طرح کہتے ہیں؟ اب یہ موضوع ذرا لوگ سمجھیں کہ میں نے کہا نا کہ ہم جہاز کو تو پورا سمجھتے ہیں ہمارے انجینئرس، لیکن باڈی کو ہمارے ڈاکٹرس پورا نہیں سمجھتے۔ یہ پلیز سمجھیے گا، ڈاکٹر پوری میڈیسن کی لائف میں بائیو کیمسٹری اور فزیولوجی بہت لمیٹڈ پڑھتے ہیں۔ ڈاکٹرس اپنی جو فارماسسٹ زیادہ پڑھتے ہیں، فارماسسٹ بھی لمیٹڈ پڑھتے ہیں۔
अच्छा, फार्मासिस्ट का अपना कोई मौजूद है, उसमें फार्मासिस्ट पढ़ रहे हैं, डॉक्टर के अपने मौजूद उसमें डॉक्टर पढ़ रहे हैं. अब दोनों मिला के भी देखने हैं, हम दोनों मिला के भी, तो हमारी नॉलेज बहुत लिमिटेड है. हम आज भी एविडेंसेस के पीछे जा रहे हैं, सबूत का ताक़ुब कर रहे हैं. हम दवा देने के बाद उसके नताइज देख रहे होते हैं. आप ये कह रहे हैं नीम हकीम खतरे जान, नीम डॉक्टर खतरे जान? नीम हकीम नहीं कहिए सर, हमारे पास ना इतना बड़ा विंडो है. हम नीम डॉक्टर वे ना जो चीज़, डॉक्टर पूरा कोई भी नहीं हो सकता. पूरी दुनिया में जो अल्लाह मियाँ के पास था, जो अल्लाह मियाँ ने अपना जो कुछ भी ताकत इस्तेमाल करते हुए इंसानी जिस्म बनाया है, अभी उस ताकत का कोई हिस्सा हमारे पास नहीं है. तो अगर आप कहें कि मेरे पास वही ताकत आ जाए जो उनके पास, कुदरत के पास ही, तो वो ताकत मेरे पास नहीं है. तो अगर आप कहें कि नीम हकीम में हो गया हो तो और बात है. लेकिन देखें, एक तो जाहिर है उसके मेयारात अलग हैं, वो तो एक आम जो लोग हैं, लेकिन हमारी एक मेयार तो होता है ना. जैसे हमारी ये बॉडी है, हमें मालूम है कि मुंह साफ कैसे रखना है, कपड़े कैसे धुले होने चाहिए. कहीं ना कहीं जाके अपनी लिमिट तो कर रहा होता है ना, अपनी लाइनें तो खींच रहा होता है ना. देखिए जहांगीर भाई, गिवन सिचुएशन में, लिमिटेड सिचुएशन में हम जो भी कुछ कर सकते हैं वो भी तो हमें करने नहीं दिया जा रहा. नहीं, चूँकि ये बड़ा पेचीदा मौजू है, इसको ज़रा सा लाइन खींच देते हैं. दुनिया का अमीर तरीन आदमी, दुनिया का काबिल तरीन आदमी, अल्लाह का पसंदीदा से पसंदीदा जो बंदा, सब ने इंतकाल कर जाना है. ठीक, ये तो ऐसा फैक्ट जो पता है. हाँ. तो हमारी तमाम साइंस मिलकर उसके इंतकाल को रोक नहीं पाती. सही बात है. और अगर इंतकाल, तो अल्लाह ने इतनी क़ुव्वत तो दी नहीं है, तो ये तो भाई बिल्कुल क्लियर हो बात है. कल क़ुव्वत आ जाए और बात है, अभी फिलवक्त हम इसको रोक नहीं पाते. तो रोकने के लिए हम कितना कुछ कर सकते हैं, तो हमें अपने क़ुव्वत का अंदाज़ा होना चाहिए. इस वक्त इसमें कोई शक की बात नहीं है कि बहुत सारी बीमारियों में, बहुत सारे दर्द को कम करने में हमारी जो बायोलॉजिकल साइंसेज हैं, हमारी हेल्थ साइंसेज हैं, हमारी फार्मास्यूटिकल साइंसेज हैं, हमारी मेडिकल साइंसेज हैं, इसने भरपूर रोल प्ले किया है. वो लोग जो तड़पा करते थे वो सेहतमंद होकर गाड़ी चला रहे हैं. वो लोग जो साइकेट्रिक पेशेंट थे वो पुरअमन ज़िंदगी गुजार रहे हैं. तो ये सब तो हमारी साइंस ने ही है ना. ये अलाइड हेल्थ साइंसेज, मेडिकल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज, फार्मास्यूटिकल साइंसेज, इन्होंने किया है ना. एक बात ये बताएं कि जो आप पहले एलोपैथी है, अब होम्योपैथिक वाले भी जो है कोर्स कर लेते हैं MBBS, और जो है हकीम भी होते हैं, वो ये क्या चीज़ है? काश कि किसी हकीम होम्योपैथी के साथ बात हो तो उनकी बात सुनने का भी मौका मिले. अब तक जो बात हमारे सामने पहुंचती है ना, वो हवाई बातें हैं. सही बात. बातों को देखिए, इस वक्त शहरियों को, शहरी जो है ना वो बहुत समझदार होता है. किसी को सुना, किसी का गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ हो, ब्लीडिंग हो रही हो, वो लेके हकीम के पास भागो या होम्योपैथी के पास भागा. हम नहीं जाते. क्यों नहीं जाते भाई? आप ले जाना होम्योपैथी के पास, वो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, हाथ टूट गया, ले जाए होम्योपैथी के पास. जो आपको यकीन है कि उसको ये बात नहीं पता कि वो कैसे मैनेज करना है, उस वक्त आप हमारे पास लेके आते हैं, हमारे हेल्थ में. आप हमारी दवा पे इत्मीनान करते हैं, आप उसकी दवा पे इत्मीनान. अगर हमारी दवा पे इत्मीनान नहीं कर रहे हो हैं, तो जो 1,000 अरब डॉलर की जो दवा दुनिया में बिक रही है, उसमें हिकमत की कितनी है, उसमें होम्योपैथी की कितनी है. आप अपने यहाँ देख लीजिए. अगर 100 क्लिनिक खुले हुए हैं तो हकीम तो एक बैठा होगा ना. तो भाई 100 क्लिनिक क्यों चल रहे हैं? अवाम का इत्मीनान है तो चल रहा है. तो अवाम का इत्मीनान जो है ना, वो सबूत के ऊपर है, शवाहिद के ऊपर है, जो उसको आंखों से नजर आ. एक बेबसी जो इंसान की है वो तो काबिल कबूल है, और बिल्कुल ये है कि वो इंसान अभी इस हालत में है ही नहीं उसकी बॉडी के वो लाफानी हो जाए और अमराज से बच के निकल जाए और उस पर मौत वाक़ई ना हो. ये तो आपकी बात का नतीजा निकला. अब ये ऐसी सूरत हाल में हम सेक ऑफ बेटरमेंट जैसे कहते हैं ना, क्या हम इसमें मज़ीद बेहतरी के, क्या हमें मेयारात मुकर्रर किए जाने चाहिए, हमें काम करना चाहिए और हम कर नहीं पा रहे हैं? हमें ज़िंदगी के तमाम मुश्किलात को आसान करने के लिए रोल प्ले करना चाहिए. देखिए, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे लोग भूलने की बीमारी बढ़ रही है, लोग भूल जाते हैं. हाँ. अब अगर इसकी क्या वजह है? अब वजूहत तो बहुत सारी हैं ना. अच्छा. अब देखिए, अब गाड़ी चला रहे हैं आप गाड़ी चलाते हुए भूल गए, तो आपने तो 5 लोगों को मार देना है, खुद भी मर जाना है, सब हो सकता. तो ये जो मामला उभर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे और मामला भी हैं. तो इन मामला पे नज़र रखना, साइंस को तरक्की करना, उस तक पहुँचना, उसका पीछा करना, उसका ताक़ुब करना, अनकवर करना, ये सब में दुनिया इन्वॉल्व है. एक अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, एक अंदाजे के मुताबिक कम से कम आपका 1 मिलियन आदमी, 1 मिलियन, एक मामूली सा अंदाज़ा लगा रहा हूँ मैं, लेबॉर्ट्री के मुख्तलिफ जगहों पर बैठा हुआ तहक़ीक़ कर रहा है, रिसर्च कर रहा है. मैं मानता हूँ कि हमारी रिसर्च में भी गतलापन है,
ہماری ریسرچ میں بھی آلودگی ہے، ہماری ریسرچ میں بھی آمیزش ہے، ہماری ریسرچ میں بھی جھوٹ ہے، لیکن اس کے باوجود اس وقت 1 ملین آدمی کہیں نہ کہیں بیٹھا ہوا مائکروسکوپ میں، کاغذ میں الجھا ہوا ہے. کس کے لیے؟ اس صحت کے لیے. کیونکہ اور اس کے اوپر ریسرچ چل رہی ہے، اور ہر آنے والا دن ہم یہ امید کرتے ہیں کہ وہ پچھلے دن سے بہتر ہو، ہماری معلومات میں اضافہ ہو. تو وہ سب کچھ ہو رہا ہے. جو آپ سے پہلی بات رہے گی کہ دوائیں نہ کھائیں، میں کہتا ہوں، میرا کہنا یہ کہ آپ کی باڈی کے اندر قدرت نے خود ایک ڈیفینسو میکینزم رکھا ہے. جی جی جی. وہ اللہ میاں نے آپ کی باڈی کو خود مینیج کرنے کے لیے رکھا ہے. تو اتنا صبر نہیں ہوتا نا، وہ تکلیف ہو رہی ہوتی تو ہے. وہ میرا لوگوں سے التجا ہے کہ تھوڑا صبر کریں. جانوروں کو دیکھیں کہ جانور کیسے صبر کرتے ہیں، پڑوس میں دیکھیں جہاں غربت ہے وہاں لوگ کیسے صبر کرتے ہیں، اور باڈی کو کام کرنے دیں. جب آپ دوا کھا رہے ہوتے ہیں تو ایک بات تو یاد رکھیے گا کہ دوا کے ساتھ کچھ آپ نادانستگی میں رسک لے رہے ہوتے ہیں، خطرہ لے رہے ہوتے ہیں، خدشات ہوتے ہیں کچھ ہمارے. تو وہ رسک آپ لے لیتے ہیں. آپ نے کہا ایک دوا بن رہی ہے، ہم نے کہا کہ 10 لاکھ ٹیبلٹ میں سے ایک ٹیبلٹ ایسی ہے جو نقصان پہنچا سکتی ہے، تو آپ 10 لاکھ میں سے 1 لاکھ وہ بدنصیب بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر آپ دوا لے رہے ہیں سر دور کرنے کی، اور سر میں درد بہت معمولی سا ہے، تو پھر آپ وہ خواہ میں رسک لے رہے ہیں. تو رسک لینے کی کوئی معقول وجوہات بالکل صحیح ہے، ادروائز باڈی کو کام کرنے دیجیے. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم دوبارہ گفتگو کا آغاز کریں گے، سوالات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ پروگرام میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ڈاکٹر عبید علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ادویات اور حیاتیاتی علوم کے اسپیشلسٹ ہیں، اور آپ سائنٹسٹ ہونے کے جو ہمیں موقع ہے کہ ہم ان کے ساتھ آج سوالات کا سلسلہ رکھیں، یہ بڑا اہم ہے ہمارے لیے. جو سوالات کے بڑے سائنسی انداز میں جواب ہمیں مل رہے ہیں، اور کتنے بھی ایسے مفروضے جو ہے ہم دیکھتے ہیں وہ اس کی کلیریفیکیشن ہمیں چاہیے ہوتی ہے، متس پیدا ہو گئے ہوں گے، وہ ڈاکٹر صاحب بڑی آسانی سے ہمیں فراہم کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں آپ کا کہ گفتگو کے وہ پہلے وہ آپ نے کھولے جو کم بولے جاتے ہیں، کم سنے جاتے ہیں. اب ہمارا سوال یہ ہوگا کہ ادویات ہیں، عالمی معیارات ہیں، اس پہ ہم پورے نہیں اتر رہے ہیں. ہماری دوائیاں کچھ اور ہوتی ہیں، سیکنڈری لیول کی ہو رہی ہوتی ہیں، اور عالمی جو شیلف ہوتا ہے امریکن میں اور بھی یورپ میں یا ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں، وہاں کچھ اور ہوتی ہے، ہمارے معیارات کی کچھ اور ہوتی ہے. یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے. دیکھیے معیار جو ہے نا ہمارا دوائیوں کا ظاہری معیار تو ایک جیسا ہی ہے. مطلب ہماری جیسی گاڑیاں ہیں ویسی گاڑیاں امریکہ کی بھی ہیں، ویسی پڑوس کی بھی ہیں. اب یہ دوائیوں کے معاملے میں ہم دنیا کے فالوورز ہیں. ہمارے ملک میں اپنی تو کوئی تحقیق اتنی جاندار نہیں ہوئی، نہ ہم نے اتنے جاندار لوگ پیدا کیے ہماری جامعات نے یا ہمارے ریسرچ سینٹر. تو اس کی جو نمکیات ہیں، اس کی جو معیار ہے، جو اس کی مقدار ہے، اس کو ہم مینٹین بھی تو نہیں کر پاتے. ایک طرف تو ہم اس کو سنبھال نہیں پاتے، سیف نہیں رکھ پاتے، دوسری طرف جو ہم یہاں کم سے کم بناتے تو ہے نا، وہاں سے کیمیکل آتا ہے، نمکیات آتے ہیں، یہاں فارماسیوٹیکل کمپنیاں یا لوکل کمپنیاں بنا رہی ہوتی ہیں. معیارات تو مینٹین. ایک بڑا میرا شکوہ ہے اپنے اخبارات سے کہ وہ سوسائٹی کو ایک نالج پرووائڈ کرتے ہیں. تو آپ محلے میں ایک چور ڈھونڈ لیں اور اس کے بعد کچھ بھی چوری ہو اس چور کے اوپر ڈالتے چلے جائیے. تو پھر جب ہم یہ سب کچھ اپنے اوپر ڈال دیں گے، یہ بہت مختلف موضوعات ہیں. اگر دوائیں آپ کی معیاری نہیں ہیں، دوائیں اثر نہیں کر رہی ہیں، تو اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا اس کی وجوہات کیا کیا ہیں. ہم کسی ایک آڑ میں سوالات کو بند نہیں کر سکتے. پاکستان نہ ڈرگ ڈسکور کرتا ہے، نہ ڈرگ ڈیولپ کرتا ہے، اور نہ دوا پہ پاکستان کی تحقیق دنیا میں. یہ فارماسیوٹیکل کمپنی یہاں کیا کرتی ہیں؟ اس کو ریپ کرتی ہیں، بناتی ہیں تیار کر کے، اس کے نمکیات اسمبل کرتی ہیں، اسمبل کرتے ہیں، اس میں سے بند کر کے دے دیتی ہیں. یہ بنا اسمبل کرنے میں بھی جو دنیا کو معیارات ہیں، اگر وہ ہم مکمل کر لیں تو ہماری یہ ادویات، جس طرح آپ کے فارمیسی کے بچے فارمیسی پڑھ کر، ڈاکٹر کے بچے ڈاکٹری پڑھ کر، نرسی پڑھ کر امریکہ میں جا کے کام کرتے ہیں، اس طرح آپ کی دوائیں امریکہ کی شیلف پہ رکھی جائیں اور منافع. ہم کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کے لیے معیار مکمل کرنا پڑے گا. معیار مکمل کرنے کے معیار تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. نہیں معلوم تو ہے، ہم دل کے بھی تھوڑے سے کنجوس ہیں اور ذہن کے بھی کچھ، اور نیک نیت بھی ہمارے یہاں. سب سے بڑا جو میٹر ہے نا، میری اپنی جو بھی سروس 28 سال کی سروس ہے، اس سے جو سب سے بڑا میٹر نکلتا ہے وہ سچائی کا بحران ہے، ایمانداری کا بحران ہے، نیتوں کا بحران ہے. تینوں باتوں کا میں بہت دوبارہ کہہ دیتا ہوں، سچائی کا، ایمانداری کا اور نیت کا بحران ہے. اتنی کمی نہیں ہے ہمارے پاس جتنی کمی کا ہم نے
मातम बरपा रखा है यहाँ पर। 24 करोड़ आवाम है, सैकड़ों यूनिवर्सिटियाँ हैं, सैकड़ों बच्चे हैं, सारे बच्चे सैमसंग का फ़ोन चला रहे हैं, आईफोन चला रहे हैं। डेफिसिट जब इखलाक का हो जाए, वज़ीदारी का हो जाए, ईमानदारी का हो जाए, तो बचता क्या है मुआशरे में? हाँ, यही इम्पोर्टेंट। तो हमें बजाय फाइनेंस को बहुत देखने के अपने घर के ये ईमानदारी, सच्चाई और नीयत को देखना पड़ेगा हर सतह के ऊपर, चाहे वो पार्लियामेंट की सतह हो, चाहे वो हमारी बड़ी लोगों की सतह हो, सबको देखना पड़ेगा। आप जैसे लोग ये बात करते रहते हैं, तब्दीली नज़र नहीं आती। ये तो बातें ही बातें हो गई हैं आपकी, ज़ाया जा रही हैं, आपको इसका एहसास है? हाँ, कब कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो आप उठाते हैं, उसका जवाब भी हम ढूंढ के लाते हैं। जी, देखिए, एक रास्ता तो ये है कि हमारे पास अंधेरा है, साया नज़र ही नहीं आ रहा, तो हम खामोश रहेंगे कि भाई साया नज़र नहीं आ रहा, ये अंधेरा है। दूसरा रास्ता ये है कि हम साया पैदा करने के लिए कोई सुराख करें। तो हम अपनी गुफ्तगू सिर्फ डैन लगाने के लिए कर रहे होते हैं ताकि कोई सुराख पैदा हो। तो जब सुराख पैदा होगा तो फिर रोशनी भी आएगी तो साया भी होगा। और नापने पे इसलिए बहुत तवज्जो देते कि ये काम हमारा नहीं है, फ़लसफ़ा इला रब्बी का फ़र्क। देखें, एक बहैसियत इंसान हर शख्स का काम ये है कि उसकी इखलाकी सतह पर ज़रूर गुफ्तगू करे, ज़रूर सवालात उठाए और जो है इसको इस्टेब्लिश करने और डेवलप करने के लिए कोशिश अपनी जारी रखे। बिल्कुल सही बात। तो आप इससे मुबर्रा नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। तो ये जिस तरह आप कह के नहीं हमारी जिम्मेदारी है डॉक्टर साहब। जिम्मेदारी सर, देखिए, पहली जिम्मेदारी तो पाकिस्तान में उस वक्त हमने पूरी कर ली जब बाहर जाने के रास्ते खुले हैं या खुले थे, तो हमने पाकिस्तान में रहना चूज़ किया, कम तनख्वाहों के ऊपर, कम मतलब तब उसके अभी तो जब सारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो कहतो रिजाल है, बहुत ही बुरे हालात हैं। आप उसके अपने ज़माने की कोई मिसाल दे रहे होंगे और अपनी मिसाल दे रहे होंगे। हमारे है ना मकबूल सिद्दीकी भाई, वो बड़ा अच्छा जुमला कहते हैं कि ब्रेन ड्रेन नहीं हो रहा, ब्रेन ड्रेन तो पाकिस्तान में हो रहा है। पढ़ा लिखा बच्चा यहाँ पे ड्रेन हो रहा है कि वो मजदूरी कर रहा है, उसको मजदूरी नहीं मिल रही। यही बच्चा उठ के तो ब्रेन किल हो रहा है ना। हाँ, ये तो ड्रेन यही कह रहे हैं ना सर, वहाँ ड्रेन नहीं हो रहा, वहाँ आपका ब्रेन जो है उसको तो शोकेस में सजा कर। तो हमारे लिए ड्रेन हो रहा है ना, हमारे यहाँ से जा रही है ना सलाहियतें। हाँ, हम इस तरह इसको समझने की कोशिश करें तो बेहतर है, वो समझे वो ड्रेन नहीं हो रहा। वो जब जा रहा है तो वहाँ से पैसे कमा रहा है, वहाँ से इल्म कमा रहा है। इल्म का भी जो शाखसाना है उसको हम इंजॉय कर रहे हैं, रेमिटेंस की सूरत में, अपने बच्चे की काबिलियत की सूरत में, दुनिया की तरक्की में, उसकी शाकरदारी की सूरत में। यहाँ पे चूँकि रास्ते जो है मादूम, वहाँ पर हमें नए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। जब तक रास्ते बिल्डअप नहीं होते तो बच्चे अगर जा रहे हैं तो मैं समझता हूँ बच्चों को बड़े खुश दिली। तो फिर यहाँ बच्चे का क्या? हाँ, ये एक सवाल ज़रूर है, लेकिन उस वक्त तक जब तक हमारे लिए कोई ऐसी जगह नहीं, अपने लिए तो बस कर लिया हमने कि हम यहाँ पे लड़ गए, रह गए, मर गए और अभी भी रहना चाहते हैं और मरना चाहते हैं। लेकिन बच्चों के लिए कहना बहुत डिफ़िकल्ट बात है कि हम इनकी एनर्जी किल करें। जहाँ से तरक्की मिल सकती है, मैं इस वक्त दवा बना के नहीं बेच सकता पाकिस्तान से बाहर। हमें पता है कि हमारे पास नीयत का कितना बुहरान है, इरादों का कितना बुहरान है। मैं अपने बच्चे को भेज सकता हूँ, वो बच्चा वहाँ जाकर दवा बनाएगा, उससे पैसे आएंगे, उसमें मुल्क में भी खुशहाली आएगी, वो भी खुशहाल रहेगा, तहफ़्फ़ुज़ भी रहेगा और इंसाफ के माहौल में रहेगा। देखिए, जो आप बात करते हैं ना, इसको एक और एंगल दिया जाता है। यहाँ के जो मुफाद परस्त हैं वो इसका एंगल ये दिया जाता है, यार तो तुम तो कह रहे हो कि मुल्क खाली हो जाए और ख़ुद जो है मुल्क खाली कर रहे हैं। ये क्या तमाशा है, तुरफा तमाशा जिसे कहते हैं। नहीं, ये एक बहुत फेयर, एक 52 साल गुजारने के बाद मेरा ये तज़िया है। मैं रिग्रेट फील नहीं करता, लेकिन ये तज़िया अपने लिए तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं। आने वाले बच्चों को अगर हम बाहर भेजेंगे तो हमारी खुशहाली है। तो बाहर भेजने के लिए आपको अपने तालीमी निज़ाम के अंदर दियानतदारी लानी पड़ेगी, मुखलसाना कोशिश करनी पड़ेगी ताकि वो बाहर के काबिल हो जाए। हम में और बाहर की दुनिया में अब सदी का गैप आने वाला है। पहले तो चलो चंद महीनों का था, फिर सालों का था, फिर दहाई का हुआ, अब सदी का गैप आने जा रहा है। और ये सिर्फ ये सदी का गैप क्या, क्लैरिफाई प्लीज। देखिए ना, आज है 2024, ठीक है। 1918 में आपकी दुनिया में इंसुलिन ईजाद हुई थी, ठीक है, बहुत बड़ा इनकलाब था। आज बन रहा है पाकिस्तान में इंसुलिन, आज तक नहीं बना सकते, नहीं बनी। तो हम तो आज भी वो चीज़ें नहीं बना पा रहे जो 1924 में बनाती थी दुनिया। तो हमें ये बात सोचना पड़ेगा, आखिर क्यों हम 1924 की दुनिया 100 साल में रेप्लिकेट नहीं कर पाए। तो आने वाले दिनों में और बढ़ता चला जा रहा है गैप। जो आपके तालीमी इदारे हैं, हम लगा तो रहे ना सर, वो इतने सारे गोल्ड मेडल दे देते हैं, एक एक बच्चे को 8 गोल्ड मेडल दे दिया, वो बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही। कोई पूछता है उसके ऊपर क्या गुजर रही है? 8 गोल्ड मेडल देकर उसको आपने आसमान पर चढ़ा दिया और उसको नौकरी नहीं मिली। अभी आपने इतना बड़ा हम कर रहे हैं ना कन्वोकेशन, मैं भी इसी जामिया का हूँ ना। जी जी। ये बच्चे जाएंगे कहाँ? कौन इंतजार कर रहा है इन बच्चों का? क्योंकि आपने अपने बच्चों को हुनर सिखाया ही नहीं है। आपने इनके बच्चों को सिर्फ डिग्री और याफ्ता बनाया है।
آپ دیکھیے نا ساجد اللہ کالج سن کتنا تکلیف ہوئی کہ وہاں بچے ہی نہیں ہیں پڑھنے کے لیے، آدم جی کالج بچے ہی نہیں ہیں پڑھنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو چلا. ہم یہ چاہیں گے کہ جو کچھ بھی آپ کی باتیں ہیں اس کو سمرائز تھوڑے سے کر دیں جو بھی ہم سمجھ سکیں. ادویات اور درجہ حرارت کی وجہ سے ان کے جو معیارات متاثر ہوتے ہیں، اور جو آپ نے جو نشاندہی کی کہ ایک تو یہ ہے کہ دوائی انیفیکٹو ہو، اور دوسری بھی یہ ہے کہ وہ زہر بھی بن جاتی ہے کبھی درجہ حرارت اس کو مینٹین نہ رکھنے کی وجہ سے. اور اتنا خطرناک یہ ہے کہ کھائیں، آپ خرید کے کھائیں اور اس کا ایفیکٹس نہ آئے، اس کی صحت پر اثرات مرتب نہ ہو، اور وہ اسی اندھیرے میں مر جائے. اور دوسری یہ ہے کہ جو آپ نے درجہ حرارت کی بات کی ہے کہ وہ زہر بھی بن رہی ہے، وہ جو اس کا 50 پر تک ٹیمپریچر تک جا رہا ہے، تو یہ بھی خطرہ. ایک اور بات بھی جانیں بھائی، آپ نے موقع دیا کہ اگر آپ روز دوا جو لوگ کھاتے ہیں تو وہ جو روز دوا کھاتے ہیں وہ اس ٹیمپریچر کے ساتھ ایکسپوز نہیں ہوتے. تو بہت ساری دوائیں ایسی ہیں جو کہ یہاں پر میں ان سینکڑوں دوا کا نام نہیں لے سکتا، جو آپ کھا کر اگر گرمی میں باہر نکلیں گے جہاں پر آپ کا پسینہ بہت آ رہا ہو، ٹیمپریچر اسکارچنگ ہو، تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوا جو آپ نے کھائی ہوئی ہے وہ آپ کے لیے دشمنی کا پیغام لے کر آ جائے، خطرناک ہو جائے. یہ ایک اضافہ ہے آپ کا کہ یہ جو ہم دوائیاں کھا رہے ہیں اس کی بھی ریئیکشنز ہیں، اس سے پسینے میں آتے ہیں. ٹیمپریچر ڈپینڈنٹ بھی ہیں. آپ 25 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ میں گھوم رہے ہیں، اس کا ریئیکشن فیوریبل ہے. تو ہم دوائی کھا کے باہر بھی نہیں نکل سکتے اس موسم میں. چند دوائیں ایسی ہیں، اس سے بھی ہمیں اویئر رہنا چاہیے. ہوشیار باش والی بات ہے نا. اچھا، ادویات ہیں اور اس کا بڑھتا ہوا استعمال بھی آپ نے مس یوز بتایا، اور آپ نے یہ بھی بتایا روکنا پڑے گا. ڈاکٹرس کے اوپر انفلوئنس کرنا پڑے گا، چاہے سوسائٹی کرے چاہے ڈاکٹر کرے. بہت زیادہ کمرشل ریزن بن چکا ہے، اتنا نہیں کرنا پڑے گا، روکنا پڑے گا اس کو. اچھا، یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم مس یوز بھی کر رہے ہیں، ایبیوز بھی کر رہے ہیں، اور ایبیوز بھی کر رہے ہیں. پولی فارمیسی بھی ہے. جی، پولی فارمیسی بھی ہے. ایک تھیلا بھر کے ہم دوائیاں لے کے آ رہے ہیں. پولی فارمیسی ہے. پہلے ایک گولی ملتی تھی، اب 10 گولیاں لے کے آ رہے ہیں. اگر آپ تو وہ ظاہر ہے اوور ڈوز ہو رہی ہے نا. ہاں، اوور ڈوز. اور دوسری کہ ادویات کے جو عالمی معیارات ہیں اس میں ریسرچ سب ہونے کے باوجود بھی ہم کہیں کھڑے نہیں ہیں، بلکہ ایک صدی پیچھے ہی نظر آتے ہیں. ہم ایماندار لوگ نہیں ہیں، ہم بے ایمان لوگ ہیں. ہم خاموشی سے اپنی چیزوں کو اچھا سمجھتے ہیں، ہم سائنس کے پیچھے فالو نہیں کر رہے، اس لیے دنیا ہماری دوائیں خریدنے پہ تیار نہیں. ڈاکٹر صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت ختم. ڈاکٹر عبید علی صاحب، آپ نے جس طرح کے نئے طریقے سے چیزیں کھولی ہیں، ذہن کھولا، چشم کشا حقائق آپ نے بیان کیے ہیں، ہم بہت مشکور ہیں. یہی ہم چاہتے ہیں. 28 سال کا آپ کا تجربہ ہے، گورنمنٹ سرونٹ بھی رہے ہیں، سینئر آفیسر سے لے کے آپ پڑھاتے بھی رہے ہیں، یہاں بھی آپ نے پڑھایا ہے بہت سارے. تو یہ اس سے تو ہمیں ناظرین ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم سے کہاں غفلت ہو رہی، غفلت مجرمانہ کہاں ہے. ہم جو ہے جرم کر رہے ہیں، بے حسی کی وجہ سے ہم کچھ اپنا بھلا نہیں کر پا رہے. اور ایک نئی بات ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہی ہے کہ برین ڈرین، اگر ہم یہاں کہتے ہیں کہ ڈرین ہو رہا ہے، تو ڈرین جب تو یہاں ہوگا اگر اس کے مواقع نہیں ہوں گے. اس سے اچھا ہے کہ وہ باہر جائے، پاکستان کے لیے کچھ کرے، اور جو ہے وہاں خود بھی خوشحال رہے، ہمارے ملک پہ بھی اثرات پڑیں. یہ ایک پازیٹیو پہلو آپ نے بتایا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جہانگیر سید کو ڈاکٹر عبید علی صاحب کے ساتھ جو ماہر ادویات ہیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کس پروگرام میں، اور اسی طرح کے ہم چپتے ہوئے سوالات کریں گے اور جوابات لیں گے اور آپ تک پہنچائیں گے. یہی ہماری ذمہ داری ہے، اس پر ہم پورے اترنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. اللہ حافظ.